फ्रीज हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इस फेज़ पे हमने पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा कि पाकिस्तान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। और हम इसी कोशिश इंशाअल्लाह ताला हमारा सेनेट इलेक्शन से ये पैगाम भेजना चाह रहे हैं भी हुकूमत के साथ नहीं मगर PDM के साथ है। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे उम्मीदवार अच्छे नताइज लेकर आएंगे, सरप्राइजिंग नताइज लेकर आएंगे, जो हमारे तहरीक को, हमारा मार्च को, हमारा हर मूव को ताकत दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम कामयाब होंगे अपना गोल में, अपना मिशन में कि हम इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजें, इस कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेजें और एक ऐसा अवामी हुकूमत कायम करे जो अवाम का नुमाइंदगी करे, अवाम का मसाइल हल करे और हर इदारा अपना अपना काम करे, जहाँ पार्लियामान इस मुल्क की किस्मत के फ़ैसले करे, इस मुल्क के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप बोल रहे हैं बराह रास्त मनाज़िर आप इस्लामाबाद से देख रहे हैं, जहां पे मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। और इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान PDM के इस्लामाबाद से मुश्तरका उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी उनके हमरा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रही है ताकि इस जो इस्लामाबाद की नशिस्त से यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उनको कामयाब करवाया जा सके। गो के PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी उनके उम्मीदवार हैं और नून लीग भी यही कह चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है। और इससे पहले उन्होंने MKM को भी पेशकश की है कि सिंध के अंदर आपको एक जनरल और एक खवातीन की नशिस्त से हम अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करवा के आपको मौका देते हैं, आप विफाक के अंदर हमें सपोर्ट करें। इस सिलसिले में अब देखना है कि क्या हिकमत अमली सामने आती है, लेकिन अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी मुलाकातें की जा रही हैं। इसी तरह से पहले हमने देखा कि मरियम और बिलावल के दरमियान भी यही गुफ्तगू हुई थी और यूसुफ रज़ा गिलानी की सपोर्ट को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द जाती उमरा में भी नून लीग के रहनुमाओं से मिला था। और अब जो फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान उनसे हिमायत मांगी गई है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब को लेकर। बड़ा अहम मुकाबला है जो हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान इस्लामाबाद की नशिस्त से होना है। और बताया जा रहा है कि दोनों अपनी अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और आज से तीसरे दिन जाके इस्लामाबाद के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर जो है इंतखाब होना है। देखना यह है कि 2 जो नशिस्तें इस्लामाबाद की हैं वो कौन जीता है, क्योंकि हुकूमत पर उम्मीद है और उन्होंने विफाकी वज़ीर ख़जाना को वहाँ से उम्मीदवार अपना नामज़द किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका इससे पहले वोट जो था वो मुल्तान के अंदर था और मुल्तान से ही वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए, वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आए थे, लेकिन बाद में एक केस के अंदर उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया था और उस नाअहली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद एक बार फिर उनको मैदान में उतारा गया है और उन्होंने अपना वोट भी ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में करवा लिया है, क्योंकि कानून के मुताबिक ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है कि जहाँ पर आप इंतखाब लड़ना चाहते हैं क्या उस हल्के में आपका वोट है या नहीं है। जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी और उनका वोट जो है वो इस्लामाबाद में मुंतकिल हुआ और अब वो इस्लामाबाद में बाकायदा उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। उनका मुकाबला हफीज़ शेख से है। ये एक मुमासरत भी है कि हफीज़ शेख उनकी वज़ारत उज़्मा में उनके वज़ीर ख़जाना के तौर पे काम करते रहे हैं और उनके काबीना के हिस्सा रहने वाले आज उनके मद्दे मुकाबिल हैं।
جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا، جناب فرحت اللہ بابر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے عزت بخشی ہے۔ پوری قوم کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ پی ڈی ایم چاروں صوبوں میں اور مرکز میں سینٹ کے انتخابات میں مکمل طور پر متحد ہے اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی نے ملک کی سیاست میں انگڑائیاں لینے شروع کی ہیں۔ حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں شاید واپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووٹ توڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بڑے نظم کے ساتھ سینٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں، اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے، عوام کے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے حوالے سے۔ کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جہاں امن نہیں ہوگا، جہاں معیشت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حکمرانوں کو ناکام حکمران تصور کیا جائے گا، اور ایسے حکمرانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز سینٹ الیکشن کے فوراً بعد سربراہی اجلاس ہوں گے، اور آنے والے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی، اور جو اس سے پہلے کے اعلانات ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی روب عمل لانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا سر یہ فرمائے کہ لکیلی آپ تینوں رہنما ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، اور آپس میں اختلاف رائے ایک بات پہ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے یا نہیں؟ آپ کو نظر آیا کہ نہیں، اور ان دونوں صاحبان کو نظر آیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہو چکی ہے۔ آپ تینوں کا اب اتفاق کس بات پہ ہے کہ ہو چکی یا نہیں؟ آپ کینڈیڈیٹ سے پوچھیں۔ اس کا سربراہ جو ہے میرے خیال میں دو چار روز پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا، اور اس وقت بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کل شاید کوئی اور بات کی تھی تو آج کوئی اور بات کہہ دیں گے، تو یہ جو تضاد بیانی ہے اس کو پھر ایک مستقل خبر کے طور پر اچارا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سر ایک موقع ہے، ایک آواز ہے، آپ کے اتحاد کی ایک جماعت ایسی ہے جو پہلے بھی بلوچستان حکومت میں وہ شامل تھی، اب آپ اگر الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ جماعت اے این پی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے، تو کیا یہ پورا معیار نہیں ہے؟ میرے خیال میں وہاں کے کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 2 سال پہلے اگر آپ یہ سوال کر لیتے تو اچھا ہوتا، بڑی دیر کر دیا آپ نے یہ سوال کرنے میں۔ لیکن مولانا اسی کے ساتھ اے این پی کا نوشہرہ میں اے این پی نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کیا تھا، جبکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن ضمنی بھی لڑنا تھا آپ لوگوں نے۔ پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ اے این پی نے نہیں کیا، تو اے این پی نے خلاف ورزی نہیں کی وہاں پہ بھی؟ دیکھیے، پی ڈی ایم اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے،
اور یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے. ہم اخلاقی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ کاٹیں, الیکشن ہم مل کر لڑیں. لیکن اگر کسی پارٹی نے اپنے خاص حالات کے تحت ایسا نہیں کر سکی ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید مصلحت کے خلاف ہے, لیکن ہم اس پارٹی کو کوئی مواخذہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بہت ہی اہم رول پلے کرتا رہا ہے اور ہمیشہ ایک اچھا انداز سے ہر موو پہ ہر موقف پہ ہمارے ساتھ دیا ہے. جو بائی الیکشن کی بات ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ میٹنگ سینٹ الیکشنز کے بعد ہوگا تو اس پہ دوسری باتیں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پورا پختونخوا کا جو سیاسی اپوزیشن ہے, جو پی ڈی ایم میں ہے اور جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے, ہم سب ایک پیج پہ ہو کے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کامیابی ہے, جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے, جس کی وجہ سے ہم اب حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم پی ڈی ایم کے ہر جماعت جو اس فیصلے میں پی ڈی ایم کے ساتھ دے رہے ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس میں اوبیسلی مولانا فضل الرحمان تو ہمارا اتحاد کا لیڈر بھی ہے, اے این پی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے, ہم ان سب کا شکر گزار ہے. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ ہم متحد رہیں اور ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں. آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے, حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف رضا اقلالی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے, وزراء بھی وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے بھی ہیں, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ووٹ کوئی یوسف رضا اقلالی صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو ہم اپوزیشن کے ووٹ توڑیں گے. اور کوئی ایسی آپ کی پارٹیوں میں اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے؟ دونوں سے یہ سوال ہے. تو بھائی اپنی پریشانیاں ہمارے اوپر نہ تھوپیں نا, اپنے پریشانی کو خود دور کریں. بلاول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں مقاومت کا بیان دیا ہے اور کیا پی ڈی ایم سے اجازت لی گئی ہے؟ نمبر ایک. دوسرا, آج ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے عشائیے میں شرکت نہیں کی, کیا ایم کیو ایم سے بات پکی ہوگی؟ جہاں تک پنجاب کی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم الیکشن سینٹ میں حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں, ہم نے نون لیگ کے جو سیٹس ہیں وہ پنجاب سے نکالے ہیں, ستر جماعت سے بھی نکالے ہیں, اور ہمارے نون لیگ کے یہ ووٹس انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوں گے جب ہم چیئرمین سینٹ کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہوں گے. جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے, ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ اوبیسلی حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ ہم حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں, لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں اور حکومت نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے, کراچی کے حقوق کے لیے, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں, اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ. ایک بات ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن. الیکشن کے حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے, تحریک کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے. تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہج پر آگے بڑھے گی جس طریقے سے تحریک کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح و شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے, جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے کہ ہم نے مشترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے, اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے, ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی دلا سکیں. تو اس کے اپنے ٹیکٹس ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں, اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہیں تو اس پر کوئی
یہ تضادات کی بات کے نہیں. بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ 5 کینڈیڈیٹ آپ لوگوں نے منتخب کیے جماعت اسلامی کو بھی ساتھ ملا کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے اور یہ 5 سیٹیں آپ لوگ نکال پائیں گے؟ تو اس حوالے سے حکمت عملی طے ہو چکی ہے اور میرے خیال میں کل سارے ایم پی ایز اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ اچھی حکمت عملی ہے. ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا اور آئین کے اور قانون کے مطابق سیکرٹ بیلٹ چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا عام انتخابات میں ہو ان کا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے. تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اسی انداز میں اپنا فیصلہ سنائے گا. ویسے ہم نے تیاری دونوں سیکرٹ اور اوپن بیلٹ کے لیے کیا ہے اور ہمارا کوشش جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اسی میں ہوگا کہ ہم دونوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور ہم پختونخوا میں جو فارمولہ طے ہوا ہے اور جس متحد طریقے کے ساتھ ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اور جیسے ہم نے ایم کیو ایم سے بھی بات کیے ہیں, حکومت کے اپنے ممبر سے بھی بات کر رہے ہیں, ان کا آزادانہ ووٹ ہے, کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کے ایم این اے پہ نہ اتحادی پہ کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ دیں. اور جہاں گیلانی صاحب کا کینڈیڈیٹر ہے ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایم ایف گوار ہے, وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمہوریت پرست ممبران پارلیمان ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیں گے اور پی ڈی ایم کو کامیاب. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے اور بلاول بھٹو زرداری نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اب حکومت کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری پارلیمان جو ہے وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنے جو متفقہ امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی ان کو سپورٹ کریں گے. اور اس موقع پہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم متحد ہے اور اس سلسلے میں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ خود بتائیں گے.